جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर लेकर आएँ कि जिसके दीनी एतबार से और साथ में दुनियावी एतबार से जो सलूशन हैं, जो हल हैं, वो उलमाए दीन जो यहाँ पर आते हैं उनसे हम उनका हल जानने की कोशिश करें। इंसान की अगर फ़ितरत देखें तो इंसान फ़ितरतन थोड़ा सा कमज़ोर है, डरपोक है, उस कहीं ना कहीं ज़ईफ़ुल एतक़ाद भी है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर सहारों पर डिपेंड करता है। घर से निकलते हुए अगर उसके सामने कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए, हमने इतने शोज़ किए तवाहुम परस्ती पे, तो उनको लगेगा कि बस काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब मेरे साथ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, या मैं जो भी काम करने के लिए जा रहा हूँ वो काम मेरा पाए तक मिल तक नहीं पहुँच सकेगा। घर से निकल और पीछे से किसी ने कोई आवाज़ लगा दी, टोक दिया, तो निकल लो जी टोक लगा दी। अब टोक लगाने से तो जो मामला थे मेरे और ख़राब हो जाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, कितने ही लोग ऐसे जिनसे हम बात भी करते हैं वो यही कहते हैं कि जी नज़र लग गई, या तो नज़र लग गई है या किसी ने जादू करा दिया है। मतलब मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि वो ये देखते ही नहीं है कि अल्लाह पाक की जानिब से आजमाइश भी आनी है। मैं पिछले दिनों एक महफिल में गई हुई थी जहाँ पे ऑफकोर्स ज़िक्र इलाही हो रहा था, उसमें था कि मोमिन की निशानी ये है कि मोमिन की ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो परफेक्ट हो, उसमें मसले मसाइल होंगे ही। यानी कि वो अल्लाह की इबादत भी कर रहा होगा, वो सब चीज़ें वो कर रहा होगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो अल्लाह को पसंद है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में आजमाइशें ज़रूर होंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें तकलीफ़ नहीं है तो प्लीज़ आप जाके पिछले से हिसाब किताब ज़रूर चेक करें कि आप कहाँ कैसी गलती कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी की गई जिससे दिल को एक सुकून भी मिला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोमिन की ज़िंदगी में 40 दिनों के अंदर अंदर कोई आजमाइश ऐसी ना आए कि जो उसको परेशान कर दे। तो यहाँ पे ही मेरे ख्याल से आपका थोड़ा सा सोच का ज़ाविया बदलना चाहिए कि अल्लाह पाक अपने प्यारे लोगों को ही आजमाइश से गुजारता है। लेकिन जहाँ पर हम ये बात कर रहे थे तवाहुम परस्ती के हवाले से, जैसे अब भाई घर रात में गंदा हो गया, ठीक है, आप कह रहे जी झाड़ू नहीं लगाना, झाड़ू लगाएंगे मनहूस होता है, हर चीज़ को ना हम फ़ौरन कहते जी कि जी नहुसत के ज़ुमरे में आ जाता है। ग्लास टूट जाए, लो जी चलो जी कोई मुश्किल आने वाली थी तो ग्लास पर आ गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। कुछ चीज़ें तो देखें मैं डिसिप्लिन, अब जैसे कह जी इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, नाखून अगर घर में फेंके तो चोर आ जाएंगे, पता नहीं कैसी कैसी बातें हम सुनते थे। कुछ बड़े बुजुर्ग हमें डिसिप्लिन करने के लिए ऐसी मिसालें दे बैठे हैं कि जिसको अब समहाउ हमने अपने एक काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बना लिया है। तो ये जो तवाहुम परस्ती है, जो लिटरली हमारी सोच के अंदर जाके हमारी जो नॉर्मल चीज़ों की परसेप्शन, कॉनोटेशंस, मीनिंग्स को लेके ऐसा लगता है कि वो डीपली रूटेड हो चुकी है। जी जनाब, तो शो में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिलीजियस स्कॉलर बहन आयशा बिलाल और आलिमा ज़ैनब रहमानी। मैं आप सबको अपने शो में कहती हूँ खुश आमदीद। और सबसे पहले तो जवाद भाई सवाल ही मैं करना चाहूँगी कि अगर हम इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करें, इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, तो ये तवाहुम परस्ती का आगाज़ कहाँ से देख रहे हैं और पिछले ज़माने के लोग इस पर कितना यकीन रखते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम हमारे देखने वालों को जुमे की बहुत बहुत बरकतें, खुदावंद मुताल हमारे शामिल हाल फरमाए। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत है, जहाँ उसके बहुत सारे मकासद ख़ुद कुरान मजीद ने बयान फरमाए, उनमें से एक जो अहम तरीन पैगंबर अकरम की बेसत का मकसद है वो कुरान मजीद में बड़े साफ़ अल्फाज में लिखा है। अन्नबियुर रसूल अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्युल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन फ़ी तौरात वल इंजील। हमारा वो नबी के जो रसूल भी है, उम्मी भी है, उसकी इत्तिबा वो लोग करते हैं कि जिसको तौरात और इंजील में अपनी सिफ़ात के साथ हमने मौजूद रखा है। यअमुरुहुम बिल मारूफ़, अब पैगंबर की तारीफ़ शुरू हो रही है। अच्छाई का हुक्म देते हैं पैगंबर, यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाक चीज़ों को पैगंबर हलाल करते हैं। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, बुरी चीज़ों को पैगंबर उन पर हराम करते हैं। और अगला जुमला हमारे काम का है, वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। दौरे जाहिलियत की जो रसूमात अपने गलों में लोग डाले फिर रहे हैं, उनके बोझ को इन पर से हटाने के लिए पैगंबर तशरीफ़ लाए। गोया पैगंबर अकरम की बेसत के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि हम जो गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज के कैदी और असीर बने हुए हैं उनसे हमें आज़ाद किया जाए। जब हम देखते हैं पैगंबर अकरम की बेइज्जत का ज़माना, उससे पहले यहूद का ज़माना है, जादू का दौर है, जी 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 जी, शुगुनी वाले मामलात हैं, फ़ाल वाले मामलात हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो रिज़म्बलेंस रखती थी। चुनांचे पैगंबर अकरम ने जब अपनी
تربیت شدہ جماعت جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جب ان کو اپنی شاگردی میں لیا اور حلقہ اسلام میں ہوئے تو ان چیزوں سے صراحت سے منع فرمایا کہ ان چیزوں سے اس طرح دور رہا جائے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس مقام پہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی چیز کا تذکرہ روایات میں مل جاتا ہے تو وہاں تو پھر فل اسٹاپ ہے، وہاں تو پھر کسی کی بات جو ہے وہ آگے نہیں چلتی۔ لیکن ہم جس عنوان پہ سب بات کر رہے ہیں، توہم پرستی، ہر چیز سے وہم لینا، ہر چیز کو نیگیٹو وے میں لینا، ہر چیز میں سے منفی پہلو تلاش کرنا بجائے اس کے کہ ہم اس پر سے مثبت پہلو لے سکتے ہیں، اپنی طبیعت کو مائل کرنا منفیات کی طرف، یہ وہ چیزیں جو انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اہل اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور پھر یہ جا کر آگے بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ جائیے جا کر دیکھیے جو سائیکو پرابلم جہاں پر ہیں، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ان کو وہم ہے میری گھر والی کہیں گئی ہے، کیوں گئی ہے، ان کو وہم ہے تیرا تو کسی کا میسج کیوں آیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا کر رہا تھا، یہ وہم، نتیجہ پھر قتل و غارت گری، نتیجہ پھر طلاق، نتیجہ گھر میں جھگڑا۔ بیس اتنی سی تھی وہ جو وہم پرستی، اعتبار، یقین اور اطمینان بھی تو کسی چیز کا نام ہے یا نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ اس حد تک ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، توہم سے بچیں۔ خاص طور پہ ایسی کیا بولوں میں، ایسے سیریز، ایسے سیریلز کے جو باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اس کو ڈرامہ ہی سمجھیے، اس کو فلم ہی سمجھیے، اور اپنی حقیقی زندگی کو فلم بنا کر زندگی کو برباد نہ کیجیے۔ یہ آپ نے بڑی سی بات کی، جو وہم ہے، وہم کا علاج تو پھر اب موجود ہے ہی نہیں، کیونکہ پھر آپ وہم میں سوچیں گے اور آپ جتنا وہ کہتے ہیں آپ کسی نیگیٹو چیز میں اپنی انرجی انویسٹ کریں گے، اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آگے چیزیں نیگیٹو بھی ہو جائیں۔ اچھا، میں کیونکہ دیکھیے یہ جب ہم توہم پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم اللہ کی آزمائش سے، تو ہم یہ تو ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہم ایک بار، مجھے ہماری یاد ہے کالر کا فون آیا، وہ بیچارے بہت پریشان تھے، انہوں نے کہا جی میں ایک دن گھر سے باہر نکل رہا تھا اور بلی میرا راستہ کاٹ گئی، اس کے بعد جیسے میں دکان پہ کیا ہوں، میری طبیعت خراب ہو گئی، پھر میرے کاروبار میں تنزلی آئی، میری وہ دکان بند ہو گئی، میں نے کہیں نوکری کی وہاں پہ نہیں، تو وہ جو بلی نے میرا راستہ کاٹا تھا تو وہ مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، میں ان کی تکلیفیں محسوس کر لی تھی کہ ایک تو آف کورس انہوں نے یقین کر لیا، پھر چیزیں ہوتی گئیں۔ تو اب مجھے بتائیں، جب ہم ایسی کسی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے اسلام سے کتنا دور لے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی آزمائش پہ، تو اس کا مطلب ہمارا بلیف نہیں رہنا، تو شرک کی طرف نہیں لے جائے گا ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدیحہ، میں اکثر آف کیمرہ بھی یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے اگلے چند سالوں کے اندر نا ہمارے ساتھ مدیحہ بھی عالمہ کی سیٹ پہ بیٹھی ہوں گی، جس طرح کے آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں آپ کو۔ جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں میں حدیث کا سہارا لوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ ایک نہیں 3 دفعہ تو بات ہی قصہ تمام ہو۔ اب یہاں ہم ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ بدشگونی، دراصل بدشگونی سے بچنے کا حکم کیا ہے اور یہ ہے کیا چیز، بدشگونی کو ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ہر ایک کے سمت متضاد کوئی لفظ ہوتا ہے۔ توکل کا متضاد ہے توہم، یعنی کہ اگر آپ کا بھروسہ اللہ سے اٹھ گیا تو وہیں پر توہم پرستی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ توکل بھی کریں اور آپ توہم بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ یا تو آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے یا پھر آپ وہم پال رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کلیئر ملتا ہے۔ پھر اگر قرآن کا سہارا لیں تو معوذتین جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، وسواس، ٹھیک ہے۔ اب وسواس کیا ہوتا ہے؟ یہ توہم کی ہی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے دماغ میں وسوسوں کا چلنا، یہ میں نے اگر رکشے کے پیچھے چپل نہیں لگائی تو میرا کاروبار ہی صحیح نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، میں پہلے یہ سوچتی تھی یہ رکشے کے پیچھے چپل کا کیا کام ہے، بچے کی چپل کا کیا کام ہے؟ بالکل، نئی گاڑی کے نیچے پہ چھوٹی سی چپل لگی ہوتی تھی، اب مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کوئی بچہ نیچے آ گیا، جب چھوٹی ہوتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی، چھوٹی سی چپل لگی ہوئی ہے، کیا کام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دراصل اس لیے کہ نظر نہ لگ جائے، صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بارہا تائید فرمائی کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، بچے کی چپل لگائی ہوئی ہے وہ، ہاں، اور بچوں کے لیے کتنی، چھوٹا بچہ دیکھ کے ٹرامیٹائز ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چپل۔ اچھا، یہ دراصل ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ آپ نے سوال کیا تھا نا۔ فتوحات اسلامیہ سے پہلے
लोग जो गैर मुस्लिम्स थे ना, वो पासे फेंकते थे, पासे डाइस, ठीक है, मतलब छक्का वगैरह फेंक कर काउंट करना, या फिर वो गिरहे लगाते थे, ठीक है, गिरहें लगाया करते थे, फिर उसमें से काउंट करते थे कि अगर 10 गिरहें इस तरफ आ रही हैं, एक गिरह इधर आ रही है, तो 10 गिरहें आ रही हैं तो इसका मतलब हमने ये काम करना है, अगर एक गिरह आ रही है इसका मतलब हमने काम नहीं करना है। अब चूंकि फुतहात इस्लामिया से पहले मुस्लिम्स तो थे नहीं वहाँ पर, गैर मुस्लिम थे, और गैर मुस्लिमों का ये अमल था, लिहाजा जब मुस्लिम्स जब इस माहौल के अंदर आए तो उन्होंने वही चीज़ देखी और उन्होंने कहा ठीक है सही है, हम भी इस तरह से करना शुरू कर देते हैं। वो जो चीज़ थी ना, और आपको मैं और पीछे लेके चलूँ, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबजादे हज़रत इब्राहीम का विसाल हुआ तो चांद गिरन हुआ या सूरज गिरन हुआ, तो लोगों ने कहा कि ये तो इस बात की अलामत है कि कोई बड़ी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हुई है। फौरन उन्होंने उससे कनेक्ट करना चाहा, सूरज गिरन से या चांद गिरन से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये चांद का बदलना, सूरज का बदलना, चांद का गिरन होना या सूरज का गिरन होना, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। बेशक अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है, और फिर अगर इसका नुकसान सबसे बड़ा बताए क्या है, अगर आप ये अकीदा रखते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट के गई है, तो आप ये यकीन कर लें कि जो आप सोच रहे हैं ना, आप उसके ताबे हो जाएंगे, वो आपके साथ होने लगेगा। तो अपनी सोच को मस्बत रखना, ये इस्लाम कहता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सोच को मस्बत नहीं रखते हैं ना, तो आप शिर्क की जानिब चले जाएंगे, और शिर्क आपको सोचने के किस तरफ लेकर जा रहा है। और आपने बिल्कुल, अब साइंस भी यही कहती है कि अगर आप जितना किसी पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ आपने इन्वेस्ट करेंगे खुद को, तो आपके साथ उतने पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अच्छा, जैसे उन्होंने बात की, अक्सर लोग अपने ख्वाबों को भी ना, ख्वाबों से भी चीज़ें निकाल के उस तमाम परस्ती की तरफ ले आते हैं कि अगर ख्वाब में आप कोई छिपकली देख रहे हो या आप सांप देख रहे हो या किसी भी तरीके से आप, तो लोग उसको भी कहते हैं देखा मुझे पता है मेरे पे कुछ हो रहा है, मुझे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, और फिर लोग उन ख्वाबों की वजह से लोगों पे और ज़्यादा कहते हैं ना शक करने लग जाते हैं, वहम करने लग जाते हैं। अहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सूरह बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ईमान वालों की खूबियों और निशानियों का तज़किरा है, और तकरीबन 5 औसाफ ज़िक्र फरमाए। उनमें से सबसे पहला वस्फ़ जो बुनियादी ईमानियात में से है वो है कि ईमान वाले वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। तवाहुम परस्ती एक नेगेटिव चीज़ है, तवक्कुल एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसकी बेस कहाँ से आती है? हमारा दीन इस्लाम इसको किस हद तक, बाज़ औक़ात लोगों का एक अंदाज़ ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ बुरी है तो वो एक फैकल्टी को ही ख़त्म करने का सोचने शुरू हो जाते हैं, ये फैकल्टी है ही नहीं। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उस फैकल्टी को ही प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, जबकि हर फैकल्टीज़ में अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। तो जो अनदेखी चीज़ों पे भरोसा करना या अनदेखी चीज़ों से कुछ शगुन लेना, इसकी एग्जिस्टेंस का आगाज़ यहाँ से होता है कि अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वाले जो है उनका सबसे पहली खूबी है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। अब गैब की तारीफ़ क्या है? गैब हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना सूंघकर महसूस किया जा सके, मगर अगर उसकी हमें बारे में ख़बर कैसे मिल रही है? अल्लाह के मुकर्रब बंदों के ज़रिए, और अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं अम्बिया। अम्बिया वो ज़ात कुदसियाँ हैं कि जो हमें यकीनी तौर पर बताते हैं कि ये ना नज़र आने वाली चीज़ों के पीछे खैर क्या है और शर क्या है। अब इंसान एक ऐसी ज़ात है कि जिसको अपनी तरबियत और अपनी बका के लिए एक तरबियत और रहनुमाई चाहिए, और जब पहले अम्बिया मौजूद नहीं थे तो वो फाल का सहारा लेते थे, वो शगुन का सहारा लेते थे, लेकिन जब अम्बिया आ गए तो ये सिलसिला ख़त्म। अब उन्होंने बता दिया कि किस में खैर है और किस में शर है। तो असल खैर क्या है? असल खैर ये है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा करे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि हकीकी कारसाज, हकीकी अता करने वाला, रज़्ज़ाक़ बनाने वाला, खालिक निज़ाम को चलाने वाला महज वही है। और अल्लाह ने क्या फरमाया, जब हज़रत सालेह का वाक़या है और उसी में ये आयत है तय्यरना और फ़ाल का लफ्ज़ ज़िक्र किया गया कि जब आपने उनको डराया कौम को तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए मनहूस हो माज़अल्लाह। उन्होंने फ़ौरन से कहा कि बदशगुनी लेना शुरू कर दी। तो हज़रत सालेह ने जवाब क्या दिया? हम नहीं, अल्लाह की तरफ से फ़ैसले आते हैं और ये तुम्हारे अपने आमाल हैं। बाज़ कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मनहूस मेरे बंदे नहीं हैं, तुम्हारे अपने खुद के अमाल हैं। इसका मतलब अच्छे और बुरे इम्पैक्ट्स होते हैं चीज़ों के, रिजल्ट्स भी आते हैं जिनको लोग किसी बस फ़र्क सिर्फ पता है क्या है कि लोग चीज़ों को गलत एंड से जोड़ रहे हैं। आप बुरा काम करेंगे
اس کے برے رزلٹ آئیں گے. بالکل آپ اچھا کام کریں گے, اچھے رزلٹ آئیں گے. بس لوگوں کی کم عقلی کیا ہے کہ اس برے کام کے رزلٹ کو جوڑیں کسی بلی کے رستہ کاٹنے سے. بالکل. اور میں پچھلے میرے سامنے جو ڈاکٹر عمران اللہ کیلانی صاحب موجود ہیں, مفتی نور رحمانی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی, پلیز آئیے تشریف فرمائیے. اچھا, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اگر لوگوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ فوراً اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں میں نے غلطی کی, مجھے نظر لگ گئی, کسی نے مجھے نظر لگا دی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھئی اگر آپ کام چوری کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا مجھے نوکری سے جو ہے نکال دیا کیونکہ مجھے نظر لگی, سب کی نظروں میں تھا میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کہیں نہ کہیں اس میں ہی توہم پرستی میں آ جاتی ہیں. نور بھائی, میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی, جب توہم پرستی کے بارے سے بات کرتے ہیں کتنا ڈیپلی روٹیڈ آپ دیکھتے ہو, کیونکہ آپ کے پاس تو لوگ آتے بھی ہیں, کتنا ڈیپلی روٹیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں توہم پرستی کا کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, آج سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی یہ توہم پرستی بہت تواتر کے ساتھ تھی. جیسے یہ سفر کا مہینہ بالخصوص اللہ کے نبی نے فرمایا لا سفر, کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ تھا کہ ذوالقعدہ اور ذی الحج, اس میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے, اور اس کے بعد محرم کے بعد وہ سفر میں جنگ پہ نکلتے تھے, اور قتال بہت یعنی خون خرابہ بہت ہوتا تھا. تو اس کو عرب نے اس وجہ سے بھی منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خون بہت زیادہ کرتا ہے. اچھا, جب عرب میں ایک چیز اور بھی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر آپ یہ دیکھیں توہم پرستی اس طرح بھی تھی کہ وہاں انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے, وہ ایک تیر پھینکتے تھے, نشانے پہ لگ گیا تو وہ کام کرتے تھے, نہیں لگتا تھا تو پھر اس میں وہ شک و شبہات میں آتے تھے. ایک اور تیر خالی رکھا ہوا تھا انہوں نے, یعنی اس طرح سے اپنے دماغ کو اس طرح الجھاؤ کا شکار رکھتے تھے. توہم پرستی میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں اور جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا. اچھا, میں آپ کو ایک بتاؤں آج مزے کی بات. اب میں قرآن سے پوچھوں, اے قرآن, کن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے؟ کون ہے جو شیطان کے قریب ہے؟ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی ہر رحمت سے دور ہیں, آپ اللہ کی ہر برکت سے دور ہیں, یعنی آپ کی جو جان اور مال میں اللہ کی رحمت و برکت ہے آپ اس سے دور ہو چکے ہیں. آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے, سونے کو بھی ہاتھ ڈالیں گے, وہ مٹی ہو جائے گا. میں قرآن سے پوچھوں ایسی کیا چیز ہے؟ تو یہ میں کیوں نہ اس کے لیے جو بریک لوں, کیونکہ مجھے آگے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے, اس بیٹر کہ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو یقیناً ایسے لوگوں کے بارے میں ضرور جانیں گے جن کو اللہ پاک نے ہر اپنے دربار سے نکال دیا. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے مفتی نور رحمانی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے اپنی لعنت کی ہوئی ہے. تو ذرا نور بھائی اب ذرا روشنی ڈالیں لوگوں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا موضوع. پہلے دیکھیں, ہم اکثر لوگ نا اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے کام میں برکت نہیں ہے, ہم کماتے ہیں پورا نہیں ہوتا, گھر میں راشن ڈالتے ہیں اور مہینے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے, جس کو ہم فوراً نظر سے بھی جوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے ہم پہ کچھ کرایا ہوا ہے, بندش کرائی ہوئی ہے. نہیں, وہ خاتون آئی تھی جب سے ان کا پیر گھر میں آیا نا, جب سے نحوست آ گئی, اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. یا پھر جب سے یہ نئی بہو آئی ہے, جب سے گھر میں خرابیاں آ گئی. اچھا, ویسے کچھ لوگ ایسے کرتے بھی ہیں, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ بھی سرچ کر رہے ہوتے ہیں, اب چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ اگلے کو نیست و نابود کر دیں. بالکل ایسے ہی لوگ آج کل یہ بھی کر رہے ہیں. آپ کو تو خان کے آپ کو آئیڈیا, مجھے اندازہ خواتین آتی ہیں نا. اچھا, کچھ بزرگ خواتین بھی آتی ہیں, کتنا عجیب معاملہ ہے کہ وہ رات بھر نمازی پڑھ رہی ہیں, تہجد بھی پڑھ رہی ہیں, تلاوت قرآن بھی پڑھ رہی ہیں, اور گھر میں نحوست کا سبب نہیں آنے والی 20 سال کی بچی کو سمجھ رہی ہیں اللہ کہ اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہو گئی, نعوذ باللہ. تو میں قرآن سے پوچھوں, قرآن مجید فرقان حمید, وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ نے جن کو اپنی رحمت سے نکال دیا. قرآن نے کہا ولا نصیرہ, کوئی ان کا مددگار نہیں ہے, اللہ کی برکتوں میں وہ شامل نہیں ہے. تو قرآن نے کہا یؤمنون بالجبت والطاغوت,
وہ لوگ ہیں جو طاغوت پر جبت پر یعنی توہم پرستی کہہ لیں یا جادو ٹونے پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں۔ ایسا شخص تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے، کسی بھی شے کی وجہ سے میرا نفع ہوا یا نقصان ہوا ہے، تو اس کا سبب غیر یعنی کہ شرعی اور عقلی دلیل کے وہ اس چیز کا سبب شروع کر دیتا ہے، تو وہ توہم پرستی میں حضور علیہ السلام فرمایا التجارۃ شرکن، التجارۃ شرکن، التجارۃ شرکن، کہ جس 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار فرمائی کہ یہ شرک اصغر ہے۔ اچھا اس کا کیوں ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بار بار سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا خیال آ رہا ہے، وہی خیال تقویت پکڑ رہا ہے، آپ تقویت کرتے کرتے آپ تصور آپ کا مضبوط ہو جائے گا، اور وہ اب یقین کا حصہ بن گیا۔ اب پھر وہ جب یقین کا حصہ بن گیا، تو جب یقین کا حصہ بن گیا تو آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے دور ہو گئے، اور آپ کے دل میں جو عقیدہ توحید کا ایک بہت بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مینارہ تھا، اس کو آپ نے پاش کر دیا، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے اور رسول اللہ سے دور ہو گئے۔ نبی اسلام کی صاحبزادے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جیسے انتقال ہوا بہن مدینہ میں خطرناک قسم کی آندھی آئی، مکے کے اندر بہت خطرناک قسم کی آندھی آئی، تو لوگ نبی اسلام کے پاس گئے کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو، کفار تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو، لگتا ہے کہ پوری کائنات میں جو آندھی آئی ہے، اللہ کے نبی فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا انتقال اللہ کے امر میں سے ہے، اور اس کائنات میں آندھی آنا کا بھی یہ بھی اللہ کے امر میں سے، تو کوئی کسی سبب سے کسی چیز کو نہ چھوڑے۔ صحیح۔ اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جتنی بھی عبادات کریں، آپ کے اندر ذرا سا کسی کو لے کے وہم یا شک بیٹھ گیا کہ جی اس کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہوا، جیسے اگر فرض کرے ایک شخص مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا پھر مسجد سے نکلا ہے نماز پڑھ کے، اور سامنے سے کالی بلی ہے اور اس کا راستہ کاٹ جائے، اور وہ شخص ہے کہ لو جی اب تو کالی بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے تو اب تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تو کیا ایسے جو توہم پرستی کے جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ توہم پرستی کی عبادات نہیں کھا جاتی چاہے بھی مسجد سے ہی نکل رہے ہوں؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں توہم پرستی کا جو ٹاپک ہے بڑا اچھا ہے کہ ہماری قوم کے اندر تو خاص طور پہ نا توہم پرستی بہت ہے، تو ان دونوں چیزوں میں اسلام نے ایک بیلنس رکھا ہے، ایک ہے توہم اور ایک ہے تفاؤل۔ تفاؤل ہوتا ہے کہ کسی چیز سے نیک فعل لینا، کہ اس کو یعنی اپنے لیے خوشگوار سمجھنا، جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کسی کا نام سن کے آپ نے نیک فعل لی، اس سے کہ سہل نام ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب اس سے ہمارا جو کانٹریکٹ ہوگا آسان ہوگا، اس سے جو گفتگو ہوگی سہل اور آسان ہوگی۔ تو اس کے برخلاف توہم بھی یہ ہے کہ اس کے دیکھیں جتنا خود انسان اپنی اس کی انرجی ہوتی ہے، وہ اگر خدا نخواستہ اس میں انوالو ہو رہا ہے نا، اس کا توہم پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ چیز شیطان کی طرف سے ہونے بھی لگ جاتی ہے، اور وہ چیز پھر شیطان اس کو اتنا پختہ کر دیتا ہے کہ آپ عام طور پہ جو بھی ایسی چیزیں جو مشرکین کے زمانے میں بھی تھی، جو انہوں نے مختلف قسم کے جو اپنے بنا رکھے تھے عبادت گاہیں کہہ لیں یا آستانے کہہ لیں، جہاں پہ وہ غیر اللہ کے نام پر کچھ چڑھاوے چڑھاتے تھے یا کچھ بھی کرتے تھے، تو وہاں پہ شیاطین جنات وغیرہ نا ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور وہ غیبی طور پہ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو پیرا نارمل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے، کہ وہ پھر انسان کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا ہوا، تو پھر اس کا بلیف اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے اس چیز کی ایک طرح سے وہ حوصلہ شکنی کی ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، پھر آپ کے عہد مبارک کے بعد بھی بہت سی کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پہ لوگ تسلسل سے جانے لگے تھے، اور وہاں جا کے مختلف قسم کی نمازیں پڑھ کے اپنے لیے دعائیں کرتے تھے، کام پورے ہونے لگ جاتے تھے۔ تو کچھ درخت کاٹے گئے ایسے کہ جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلوں میں پھر اس درخت کی پوجا شروع ہو جائے، حالانکہ بڑے مقدس قسم کے وہ مقامات تھے کہ جن کے قرآن میں بھی ذکر ہے، سب کچھ ہوا، لیکن صحابہ کرام نے یا اہل بیت اطہار نے یا خلفاء راشدین نے یا اس وقت کے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جس طرح لوگ یہاں پہ آج آ رہے ہیں تو کل کو کعبۃ اللہ کو بھول کر اس جگہ کو پیچھے ہو سکتا ہے کہ ہاں وہ ہو جائے، تو اس چیز کو وہاں سے کاٹ کے وہ برابر کیا تاکہ لوگ یہاں درخت ورخت کی پوجا میں مشغول نہ ہو جائیں۔ ایک درخت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، اس سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، لوگ بڑے وہاں پہ جمع ہونے لگ گئے، حضرت عمر نے جا کے خود کلہاڑا چلایا اس پہ تو ان کا ہاتھ شل ہو گیا، دوسرا ہاتھ سے چلایا تو دوسرا ہاتھ شل ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ، اور جنات جو ہے وہ لوگوں کا گمراہ کر رہا ہے اس طرح آوازیں نکال کے کہ میں خدا ہوں تمہارا، میری عبادت کرو، اس طرح وغیرہ کر کے کہہ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ تو توہم جو آج بھی ہماری مختلف اس قسم کی چیزیں یہاں شرکیات ہوتے ہیں کہ لوگ کوئی دھاگے باندھ رہے ہیں، کوئی تالے لگا رہے ہیں، کوئی ڈوریاں باندھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کے ریئیکشن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ان کا بلیف اور پختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے منع کیا، جیسے ہاتھ کی لکیریں ہیں، اب اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سیکریٹ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے سیکریٹس ہیں حقیقت میں،
لیکن قرآن نے اسلام نے اس کو اتنا سخت گناہ قرار دیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ہاتھ دکھا لیا تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو توہم کا بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی پہ اس کے نیگیٹو اثرات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے توکل علی اللہ. اسی لیے ہم گھر سے نکلتے ہو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور دوسری دعا یہ ہے کہ یعنی وہ والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی، کہ خیر اور شر سب چیزیں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں. تو کالی بلی کی وجہ سے، کوے کے کائیں کی وجہ سے کوئی چیز ہمارے پر مسلط نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو. اب جادوگر کو بھی جو پاور دیا اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. تو خیر اور شر دونوں کے خالق اللہ پاک ہی ہیں. شر کا وہ یعنی منبع کہہ لیں یا اس کے جو انیشیل اسٹیج اس کا ہے، وہ انیشیٹو لینے والا وہ شیطان اللہ نے بنا دیا کہ اس کی چیزیں شیطان کی تابعداری کہلائیں گی کہ اس کی عبادت کر رہا ہے بندہ، اور اگر اس سے ہٹے گا اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ کا اس کو کھلائے گا. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک حکایت منسوب ہے، واللہ عالم کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں، کہ ان کی اہلیہ محترمہ نے، جب حضرت ایوب کافی علیل تھے، ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہی تھی تو ابلیس نے ایک بڑے بزرگ شخص کا روپ دھارا اور راستے میں بیٹھ گیا، اور اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں، اگر وہ شفا یاب ہو جائیں گے تو بس اتنا ہوگا کہ صرف یہ کہنا کہ میں نے ان کو شفا دے دی، میں نے ان کو ٹھیک کر دیا، بس اتنا کہنا ہوگا، باقی کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک بات ہے، اگر شوہر کہہ دیں گے اس میں کیا حرج ہے. انہوں نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو حضرت ایوب سمجھ گیا کہ ابلیس جو ہے نا میری اس طرح وہ اہلیہ کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، اور تھوڑا سا اس پہ تعدیب بھی فرمایا، ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا کہ وہ شیطان ہے اور اس طرح تم سے شرک کروانا چاہ رہا ہے. تو ابلیس تو ہر جگہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بہکائے، بلکہ ایک مشرکین کی محفل ہو رہی تھی اس میں بھی اس نے کیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ ہو رہی تھی، تو باقاعدہ پورا بادشاہ بن کے بڑا وہ وسوسہ لے کر بزرگ بن کر آیا اور آگے مشورہ دیا کہ دیکھو کوئی ایک بندہ اگر ان کو مارے گا تو ایک کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی، تو لہٰذا تم ایسا کرو تم سب مل کے نا ہر قبیلے کے ایک بندہ لے لو اور سب مل کے ان کے اوپر اجتماعی اٹیک کر کے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ دیا کہ ان کو تم اس طرح ان کے اوپر اٹیک کر کے حملہ کر کے ان کو تم وہ کرو، نقصان پہنچاؤ، تو کم از کم پھر یہ ہوگا کہ اس میں خون بہا سب پر برابر آئے گا، کسی کو قتل نہیں ہونا پڑے گا. یہ مشورہ دیا. اسی طرح غزوہ بدر میں جب یہ سب نکل کے جا رہے تھے باقاعدہ انسانی شکل میں شامل ہو گئے اس میں، اور خوب جو ان کو جوش دلاتا رہا. جب وہاں قریب پہنچے اب جس سے فرشتے نازل ہوتے ہوئے دیکھے تو نقص علی عقبیہ، قرآن میں آتا ہے کہ اپنے الٹے پاؤں بھاگنے لگا. کہ اب لوگوں نے کہا بھائی تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ بھائی مجھے جو نظر آ رہا ہے انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو بسا اوقات یہ انسانی شکل میں بھی آ کے لوگوں کو بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بس ہمیں توہم سے بچائے، توکل کے اوپر ہمیں گامزن رکھے. باقی چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، جتنا توکل مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد شامل ہوگی. بے شک. اچھا علامہ صاحب، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بزرگ بھی ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سمجھاتے رہے ہیں، کہ جیسے اگر ناخن کاٹنے کے حوالے سے ہو، جیسے اگر قینچی چلانے کے حوالے سے ہو، پھر مخصوص اوقات میں کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. ایک طرف تو ہم اپنے بڑے بزرگوں کی بات بھی دیکھتے ہیں، پھر دوسری طرف کہیں نہ کہیں میں ائمہ کرام نے بھی کچھ چیزوں سے منع کیا. جو ائمہ کرام نے منع کیا اس کو تو ہم کوشچن نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے گھر کے جو بزرگ ہمیں بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں، سو کیا ان کو مان لینا ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم بھی کہاں لائن ڈرا کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک آیت کا جز ہے قرآن مجید میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی ہے جس پہ مومنین توکل کرتے ہیں. بے شک. علماء جانتے ہیں علی اللہ جب جار مجرور مقدم ہوتا ہے تو معنی حصر کا ہوتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایسا نہیں کہ کبھی کبھی کسی کی کرتے ہیں، کبھی کبھی تیری کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ کبھی کبھی کسی بھروسہ کرتے ہیں، کبھی کبھی تجھ پہ کرتے ہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ بھروسے کی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمارے بڑے بوڑھوں کی جو چیزیں ہیں بہت صاف سا قاعدہ ہے، سارے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک کوئی چیز شریعت کے کسی متفقہ حکم سے نہ ٹکرائے، بڑوں کا ادب احترام اپنی جگہ ملحوظ اور اس چیز کو آپ لیں. جب کوئی چیز شریعت کے واضح حکم سے متضاد نظر آئے، چاہے قرآن مجید ہو یا پیغمبر اکرم کی کوئی حدیث ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو ایک ادب والے انداز میں، بدتمیزی کی اجازت وہاں بھی نہیں ہے، ادب والے انداز میں کہ نہیں یہ مجھے ایک حدیث ایسی ملی ہے، یہ فلاں آیت قرآن مجید کی ہے، فلاں تفسیر میں میں نے یہ پڑھا، ایک ادب کے انداز میں. جہاں تک یہ بات ہے ناخن وغیرہ کاٹنے کے حوالے سے، تو اس میں تو بہرحال آداب کی کتابوں میں روایات ہیں، بالکل ہے، اس کی فضیلت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے اور جو ہے مسکینوں کا حج کہا گیا ہے اور بڑا نورانی دن ہے، آج ہم جمعہ کے دن بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے مقام پر ایک چیز ہے. اسی طریقے سے
داڑھی وغیرہ بال وغیرہ بنوانے کے اعتبار سے بھی کچھ دن معین ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ سفر کے اوقات حوالے سے بہت سی چیزیں، رات کے سفر کو ہمیشہ بڑے بوڑھے منع کرتے تھے، اور اس کا سبب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ رہزنی کے معاملات ہیں، زہریلے جانور کے معاملات ہیں. البتہ آج تو یہ کہنا بہت مشکل ہے. آج کل تو نائٹس میں آپ دیکھیں اتنی فلائٹس ہوتی ہیں اور ٹائم زون کا فرق ہوتا ہے. کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے دیکھیں، میں ایک بات پہلے کہہ چکا ہوں، اس پر شاید سارا پہ متفق ہوگا، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. کیوں آپ نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ میں رمضان المبارک میں کسی عالم دین حافظ قاری کے پیچھے سنوں گا، وہ پڑھ کے جائے گا، میرا ٹھیکہ پورا ہو گیا. قرآن مجید صرف کسی عالم حافظ قاری کے لیے تو نہیں اترا، ہدی للناس ہے نا. ترجمے سے پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، احادیث طیبہ پڑھیں، شمائل یعنی جو آداب کی پیغمبر اکرم کی پوری زندگی کیسے، ان کو پڑھیں. آپ کا 70-80% خود ختم ہو جائے گا. باقی 20-30% ہمارے پروگرام دیکھیں، اور اگر کسی کی بات آپ کو سامنے آ جائے تو اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی کریں. کوشش کریں کہ شریعت کی حدود سے نہ پھلانگیں. ہماری بھلائی اور بہتری شریعت کی تعلیمات کو فالو کرنے میں، اس سے پھلانگنے میں نہیں کسی. بہت خوبصورت بات. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جناب، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ آج ہمارا جو شو ہے وہ توہم پرستی کے حوالے سے ہے، اور توہم پرستی جو بہت ہی ڈیپلی روٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں. اگر ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کوئی کبھی گھر میں کوئی شادی کا کوئی ایونٹ آ جائے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے پھپھو وغیرہ کی شادی ہو تو یہ بہت کہتے تھے کہ اچھا جی اگر لڑکی جو ہے جو مائیوں میں بٹھا دی جائے اس کو پھر بالکل کھلا آسمان کے نیچے نہیں آنا چاہیے، اس کو بازار کا رخ نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی ایمرجنسی کی وجہ سے باہر نکلے تو پھر کوئی لوہے کی چیز ضرور پکڑے. نہیں سمجھ میں آتی تھی، یہ پرانی چیزوں میں سے آپ کو بتا رہی ہوں. دین چھوٹے بچوں کے والے سے بھی کہا جاتا ہے، نارمل بچوں کے والے سے بھی عائشہ کہیں بات کی جاتی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ، اگر آپ نارمل بچوں کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کے پاس کوئی لوہے کی چیز چھوڑ دیں، یا پھر اس کو جو اس کو اتنا کالے کالے بڑے بڑے ٹیکے بھی لگا دیے جاتے ہیں، نظر کے ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا احکامات ہے بتائیے گا. دیکھیں یہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انگریز کا بچہ ہمارے بچوں سے زیادہ پیارا خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو ماؤں کو سب اپنے بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ کالے ہوں جیسے بھی ہوں. تو وہ کالے ٹیکے نیلے ویلے کچھ بھی اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. اور اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ٹیکے شیکے، یہ کوئی اسلام اس طرف نہیں. ہاں اسلام کہتا ہے کہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، آپ نے صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ معوذتین پڑھ سکتے ہیں. اچھا خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے اندر نا خواتین پہ پابندیاں کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں جائیں گی یا اس طرح سے نہیں کریں گی، لیکن مرد حضرات پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کہیں پر بھی گھومتا پھرتا رہے، کوئی کسی بھی طرح اس کے اوپر وہ توہم پرستی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دراصل کیونکہ جو ہمارے آس پاس میں جو لوگ ہیں نا ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ یہ خواتین جو ہے نا ان کے عقیدے تھوڑے سے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نفسیاتی طور پر بھی بہت مضبوط نہیں ہوتی ہیں ان معاملات میں. اچھا یہ ہم خود بھی اپنے بچوں کو توہم میں ڈال رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ بچپن میں چھوٹے بچے ہیں نا بالکل چھوٹے چھوٹے، اب ہم ان سے کہنا شروع کر دیں گے سو جاؤ فلاں آ رہی ہیں، یا وہ شگو آ رہی ہیں، فلاں بابا وغیرہ، ٹھیک ہے. وہیں سے بچے کی ایک نا سائیکی بن جاتی ہے، وہاں سے توہم شروع ہو جاتا ہے. اگر میں نہیں سویا تو ایسی غیر مرئی چیز جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہاں سے آپ اس کی عقل سائنسی اعتبار سے اس کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں بچپن میں ہی، کیونکہ تربیت میں اس کی شامل ہو گیا کہ ایسی چیزیں جو عقل کے بالکل خلاف ہیں اس پر بلیو کر لینا کیونکہ میری امی نے کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہوگا کہ بچے کو سلاتے ہوئے یا کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اس کو ایسے ڈرانے سے بچیں، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے آگے ان چیزوں میں شامل ہو جائے گا کہ وہ بھی توہم لے رہا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ہمیں یہ سکھایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے. اس کے اگر نفسیاتی طور پر دیکھیں نا خواتین کے اندر جو نقصان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ رخ کرتی ہیں باباؤں کا، مولویوں کا، نجومیوں کا، اور پھر وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے دیکھیں گی آج میرا ستارہ کیا کہہ رہا ہے مجھے، اچھا مجھے ایسے بات کرنی ہے، اچھا اب مجھے کاروبار شروع کر دینا چاہیے، اچھا اب مجھے یہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں یہ کریوسٹی تو ہوتی ہے انسان کے اندر کہ آگے زندگی میں کیا ہوگا. یہ کیونکہ سوال حضرت زکریا نے بھی کیا تھا. کیونکہ واقعی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی اکثر لوگوں میں دیکھتی ہوں صبح اخبار میں وہ اسپیشلی اپنا وہ ضرور نکالتے ہیں کہ بھی آج کا ہمارا دن کیسے گزرے گا. حضرت زکریا کو اگر ہم دیکھیں،
حضرت زکریا نے جب اللہ تعالیٰ نے جب ممبر کے پاس انہوں نے حضرت مریم کے پاس پھل دے کے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بن موسم کے مریم کو پھل دے سکتے ہیں تو وہ زکریا کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکریا اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے, آپ کے توکل پہ دیکھیں آپ کو اللہ اولاد دے گا. اب حضرت زکریا کی کیوریوسٹی بڑھی, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ مجھے اولاد دیں گے, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری عورت تو بانجھ ہے, یہ پاسبل کیسے ہے؟ اب اس کی مجھے کوئی نشانی دکھائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت زکریا بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کوئی نشانی دکھائے, کیونکہ بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. ٹھیک ہے, اب یہ جو اللہ سے آپ جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پلیز مجھے کوئی نشانی دکھائیے, تو اللہ نشانیاں دکھاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ کیا آپ نشانی مانگ رہے ہیں. اللہ نے نشانی دکھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا بغیر کسی بیماری کے آپ 3 دن تک بول ہی نہیں سکیں گے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکے. ہر ایک کو کہا کہ میرا زبان کا قفل ہے, میری زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہے, منع کیا ہے, تسبیحات کہنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو اللہ سے کوئی چیز چاہیے نا تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان چیز بتائی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں کہ جب جیسے رسول قرآن کی تعلیم کا حکم دیتے تھے نا, ایسے ہی ہمیں استخارہ کا حکم دیتے تھے رسول. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی معاملے میں پھنس رہے ہیں, کہیں ایسا لگ رہا ہے, اچھا اس کو بیس بنا کر نا بہت ساری خواتین نے بہت کام خراب کیے ہیں. کیا کیا؟ کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے گیا اور آپ نے نام ڈال دی کہ استخارہ صحیح نہیں آیا. ہاں, لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں استخارے کو لے کے, تو بہت جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا اسلام پر ایک طرح سے جھوٹ بولنا ہے, کیونکہ آپ استخارہ کے اوپر یہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ استخارہ سے, حالانکہ استخارہ کی جو تعلیم ہے نا وہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خود کریں. ٹھیک ہے, اچھا بہت ساری جگہوں پہ جب آپ نے کسی کو منع کرنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہم اس سے کیسے منع کریں کہ ان کو برا نہ لگے, تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے استخارہ کیا تھا تو استخارے میں نہیں آیا. نہیں کیسے پتہ چلا؟ ہاں, نہیں کا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ کی تعلیم دی ہے اس میں کلیئر یہ بات ہے کہ یا تو آپ خیر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں پلیز اللہ تعالیٰ اس میں خیر کیجیے. ٹھیک ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو خواب کی آپ نے بات کی تھی نا, خواب میں بھی بتایا جاتا ہے, آپ کو اشارے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ الہامی خواب آتے ہیں انبیاء کو, اور نہیں اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں جیسے بادشاہ مصر کو خواب آیا تھا کہ اس نے موٹی گائیں دیکھی, پتلی گائیں دیکھی, تو اس نے فوراً بلوایا خواب کی تعبیر کرنے والوں کے معبرین کو کہ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تو ہیں. اور آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مبشرات ہوں گے. مبشرات کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچے خواب. آخری زمانے میں ظاہر ہے کہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا, اب ہم کس طرح سے اپنے خواب, اور سچے خواب کیسے آئیں گے؟ جب ہم خود سچے ہوں گے. مدیہ, ہماری تو ہر بات میں جھوٹ ہے. ہم بچوں کو بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں, کہہ دو کہ اماں نہیں ہے یا ابا نہیں ہے, تو جب آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو سچے خواب کیسے آ سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بات انہوں نے وہی سیکھی جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم ایک تو خود سے ہی بچگونیاں بھی جوڑ لیتے ہیں. گھر میں اگر گلاس ٹوٹ جائے, کوئی بھی کام کرنے جائے, تو یہ جو ہم روزمرہ کی لائف میں اتنے جو ہمارے گھر کی خواتین جیسے کینچی نہ چلاؤ لڑائی ہو جائے گی, کینچی نہ لڑائی ہو جائے گی. اچھا اگر جوتا الٹا ہو تو ہمیں بچپن سے کہتے ہیں بیٹا صحیح کرتے جائے کیونکہ وہ الٹا ہے تو پھر رب کی ذات آسمان کی طرف نہیں جا رہی. تو ابھی بھی ہمارا یہ ہے کہ میں کہیں پہ دیکھوں جوتا الٹا میں فوراً جا کے اس کو صحیح کر دیتی ہوں کہ نہیں, گو کہ پروردگار کی ذات تو بہت بڑی ہے. اچھا چلے پہلے کال لے لیتی. السلام علیکم جی, عمران میرے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم جی عمران بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. عمران بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بہن میں سیالکوٹ سے سید عمران بول رہا ہوں. جی جی. ہیلو. جی جی عمران بھائی سن رہی ہیں تانو. جی جی, میں نے پوچھنا تھا کہ چھوٹا بچہ ہے 6-7 سال کا, جی جی, وہ رات کو نا ڈر جاتا ہے, تو اگر کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتا دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما اصابت من مصیبت الا باذن اللہ, یعنی کوئی مصیبت نہیں پہنچتی انسان کو مگر اللہ کے حکم سے. اور جو ایمان لائے اللہ پر, اللہ انہیں فیہدی قلبہ, اللہ انہیں ہدایت دیتا ان کے دلوں کو, اور اللہ ہی کو ہر چیز کا علم ہے. بے شک, یہ واضح اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مصیبت یا خیر
ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی. اب اس پہ ساری جو ڈبیٹ ہماری آ جاتی ہے نا وہ آ جاتی ہے یقین کی. ہمیں کتنا اللہ پر یقین ہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المتوکلین, اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بے شک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اللہ کسی سے محبت کرے, اور اللہ تو محبت سب سے کرتا ہے, مگر اللہ اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے اس انسان کے لیے جو اس پہ بھروسہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ بہت بڑی جنگ ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں لڑنی ہے, اپنے دل سے لڑنی ہے. آپ کے تمام کے تمام جو عقائد اسلامیہ ہے نا اس کی بنیاد یقین ہے. یوقنون لا یوقنون, اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے اینڈ میں فرمایا یہ یقین رکھنے والے نہیں, یہ یقین کرنے والے ہیں. آپ کا یقین کمزور, وہم پلنا شروع ہو گیا. آپ چیزوں سے بڑھ کر اللہ کو کارساز سمجھیں, لیکن آپ چیزوں کو, چیز ٹوٹ گئی, یہ اس کا مسئلہ یہ ہو گیا. اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ کی جگہ نہیں ہے, آپ کے دل میں ان چیزوں کی زیادہ جگہ ہے. ان چیزوں سے آپ فیصلے حقص کر رہے ہیں, اور اللہ آپ کو فرما رہا ہے کہ تم خیر کرو, تمہیں میں یہ عطا کروں گا, رزق میں فراوانی میں دوں گا. اللہ نے فرمایا نا جو اگر یہود و نصارہ توریت اور انجیل کو مضبوطی سے تھام لیتے تو ان کے سروں پر سے رزق آتا, ان کے پاؤں سے رزق نکلتا. ہم کہہ رہے ہیں بلی نے رستہ کاٹا, اب تو بدشگونی ہے, رزق ختم ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن کو تھامو, تمہیں رزق کہاں کہاں سے ملے گا. لیکن آپ نے چیز دیکھی کہ اس سے ہمیں کتنی, ہمیں ایک رنگ سے بھی ایک نفرت ہمارے اندر کیسے ڈال دی گئی کہ کالے رنگ کی بلی, کالے رنگ کی بلی. اچھا, اور یہ نہیں کہ صرف ہم جو ہمارے اندر توہم پرستی بہت پائی جاتی ہے. آپ اگر ویسٹ میں دیکھیں تو ان کو فرائیڈے دا 13, جب آئی فون 13 آنا تھا اس پہ اتنا مسئلہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس 13 کے ہندسے کو جو ہے وہ منحوس جو ہے وہ گردانتے ہیں, وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. بہت ساری بلڈنگز میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ 13th فلور ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, کیونکہ مطلب ہم اپنی بات کرتے ہیں جتنی ان کے اندر توہم پرستی ہے ہم اس کو بیٹ نہیں کر سکتے, لیکن کئی کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ کوشش کرتی ہے کہ بیٹ کر ہی دیں ان کو. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, مطلب کہ سب سے زیادہ کلاسک اور میرا فیوریٹ کلر بلیک ہے, بٹ شادیوں میں خاص طور پہ نو بیاہ جوڑوں کو کہتے ہیں بلیک نہیں پہنو, منع کرتے ہیں. ہوگی, یہ ہوگا. جہیز میں بری میں لڑکیوں کو منع کیا جاتا ہے کہ کالے رنگ کی کوئی چیز جو ہے آپ نے نہیں ایڈ کرنی. دیکھا جائے تو خسوا کا رنگ بھی کالا ہے, بالکل ایسا ہی. کالی کملے والی کا بات کرتے ہیں. میں جو اس پروگرام کی وساطت ہے, کیونکہ ٹاپک بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ ضروری ہے کہ ہمارے ہر گھر میں یہ چیز بس چکی ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن سیریلز ہے, دوسرا ریزن دین سے دوری ہے, قرآن کو نہ سمجھنا, اللہ پہ یقین نہ کرنا, کیونکہ قرآن میں اوور آل اللہ نے آپ کی ساری ذہن اور دل کی کاؤنسلنگ کی ہے. تو اس کا سب سے بڑا ریزن کہ آج ہم ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو کارساز نہیں سمجھ رہے, ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. تو اگر میری تمام بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, آپ کے گھر میں ایسی کوئی غیر متوقع چیز ہوتی ہے, لیکن ٹوٹلی اس چیز کو ڈینائی مت کریں کہ کوئی روحانی طور پہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھی بری چیزیں دونوں ہیں, گندے جنات بھی ہیں, اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے. ہاں بالکل. آپ تھوڑا سا اس چیز کو یقین کرنے کے بجائے ہاں کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, معلوم کروا لیں, دیٹس آل, ختم بات. اگر اچھی ہے اچھی بات ہے, اگر بری ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے شریعت میں. لیکن ذہن میں بٹھا کر اپنے آپ کو ہر چیز کو اسی کی طرف نسبت دینا کہ نہیں بلی آئی تھی, اور اگر بلی ہی بیچاری آپ کے رستے میں آ کے مر گئی تو اس کا بلی بھی تو بیچاری پریشان ہے نا, کیونکہ آج کے انسانوں سے ذرا خوفناک چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہ نور بھائی ایک بات بتائیے گا, ابھی بقرعید گزری ہے, تو بقرعید میں مجھے ہمارے شو میں جویری آئی تھی, اور جویری نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے گھر میں جو قربانی ہوتی ہے, تو گائے کی قربانی ہوتی ہے, سب سے پہلے وہ ایک ہڈی توڑی جاتی ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کالا جادو ہو سکتا ہے. اچھا میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا اس کے بارے میں, بٹ دین اس کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, پھر لوگوں نے کہا ہاں کہ وہ ایک ایسی ہڈی ہے, سب سے پہلے اسی ہڈی کو توڑا جاتا ہے. کچھ لوگ وہی گائے کی ہڈی گھروں میں رکھتے بھی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں اگر کسی نے کالا جادو کرایا ہو تو وہ کالے جادو سے لوگوں کو پروٹیکشن دے گی. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن, بہت اچھی آپ نے سوال کیا بہن. کچھ لوگ گھوڑے کی وہ جو ہوتی ہے لال, کیا کہتے ہیں اس کو, جو نال, گھوڑے کی نال لگاتے ہیں. کچھ لوگ یہ شانے کی ہڈی کو رکھتے ہیں, کچھ لوگ اونٹ کی ہڈی کو رکھتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اسی طرح کی تواہم میں مبتلا ہو کر گھر میں رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بچا رہی ہے. مردار چیز کی مردار رکھتے ہیں, سمجھیے آپ, نعوذ باللہ من ذالک, کتنا بڑا یہ آپ اپنے ساتھ گناہ عذاب کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کو چھوڑ کر آپ اس نجس چیزوں پر یقین رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچائے گی. تو مجھے بتائیں, جب آپ یہ یقین رکھ رہے ہیں تو کبھی اللہ کی رحمت آپ کے پاس آئے گی, کبھی برکتیں آپ کے گھر میں ہوں گی؟ کیونکہ نور بھائی ویسے نارملی جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہڈیاں بچی, تو ہمیں پہلے بھی ہوتا ہے کہ ہڈی میں سے اتنا بھی گوشت نہ کھائے, کیونکہ کہتے ہیں نا بڑے بزرگ کہتے تھے جنات کی غذا ہوتی ہے کہ آپ چلے باہر اس کو پھینک دیں. اب جو جن ہڈیوں کو ایک طرف ہم گھروں سے باہر پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری یہ ہڈی ہم گھر میں لے کر آ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں, ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر جو ہندوستان میں جو ہمارے
لوگ رہتے ہیں اور بالخصوص جو ہندو ہیں وہ اس طرح کا بلیک میجک کرتے تھے. وہ خاص پیشانی کی ہڈی کو نکالتے تھے اور اس سے وہ بلیک میجک کرتے تھے, اور آج بھی اس طرح چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر ہم اپنے گھر میں بچوں کی کاؤنسلنگ شروع سے کریں, پیدا ہوتی ساتھ یہ بتایا جائے بیٹا رازق اللہ ہے, عطا کرنے والا اللہ ہے, معاف کرنے والا اللہ ہے, رحم کرنے والا اللہ ہے, خزانے غیب عطا کرنے والا اللہ ہے, زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یار اگر نگہباں ہے تو میرا. یہ بات اگر بچے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو ان توہم پرستی سے وہ دور ہو جائے گا. آج دیکھیں پوری قوم, ابھی میں بریک میں بات کر رہا جواد بھائی اور عمران بھائی کہ 20 سالوں میں بہت کثرت کے ساتھ جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا بہت زیادہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب دیکھیں ہمارا ہر چوتھا آدمی انزائٹی کے اندر ہے, ڈپریشن کے اندر ہے, پریشانیاں ہیں, گھر کے اندر نحوست فی نفسی کوئی منحوس نہیں ہے, آپ کا عمل نحوست کی طرف جا رہا ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کامل یقین نہیں رکھ رہے, ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ گھر کتنے اچھے ہیں کہ جہاں سورہ یاسین کی صبح تلاوت ہو, جہاں سورہ واقع کی تلاوت ہو, جہاں سورہ رحمان کی تلاوت ہو, جہاں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں تو آسمان سے فرشتوں کی بارش ہو. یہاں آپ ہڈی رکھ کے سمجھتے ہیں یہ ہمیں بچا لے گا, اور جب لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو بچائے گی. جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی طوفان آئے گا, مگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ شیشے کے باکس میں ہیں. جب بارش ہو اور آپ شیشے کے باکس میں تو آپ بارش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر بارش آپ کا نقصان نہیں کرتی. اسی طرح آپ تلاوت قرآن کر کر اپنے آپ کو ایک شیلٹر میں لے لیتے ہیں تو پھر نحوستیں آپ کے قریب نہیں آتی. اب وہ سوال جو بھائی نے کیا, لیکن آزمائشیں تو دیکھیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہے نا, تو وہ تو مومن کی حیات کی نشانی بھی ہے. اس لیے ہے کہ مومن سے آزمائشوں سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کل قیامت کے دن جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور وہ کہے گا اتنی نیکیاں, وہ دل میں سوچے گا یار اتنا نیک تو میں تھا نہیں. پھر الادب المفرد کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لکھا ہے, گمان کرے گا یہ کیسے ہو گیا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ بندے خدا جو دنیا میں ہم تجھے تکلیف دیتے تو جو صبر کرتا تھا یہ صبر کا انعام ہے. اچھا مجھے ان کا جلدی سے بتا دیجیے کیونکہ ایک اور کالر میرے ساتھ. سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں, اور جن کے بچے رات میں سوتے میں چونک جاتے ہیں تو وہ 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں. اور اگر بچہ بہت زیادہ یعنی کہ سوتے میں چیخ مار کے اٹھتا ہے تو یہ جو انگلی ہے نا سیدھے ہاتھ کی, اس کا جو ناخن ہوتا ہے یہ دبا کے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا حصار ہوگا. جو کبھی خبیث جنات وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو تنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا بچہ محفوظ ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ہمارے کال موجود ہے جاوید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میڈم, آپ کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک. جاوید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میری بہن, مجھے یہ پوچھنا ہے, جو آپ کی باتیں ہیں اور میں بھی اسی چیزوں پر یقین رکھنے والا انسان ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور پکا یقین ہمارا اسی بات پہ یہ ہے. اب ہمارے ساتھ مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ میں پہلے کراچی میں رہتا تھا, اب میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اور اس وقت یہ کہ جب سے ہم اپنا اسلام آباد میں گھر میں آئے ہیں رینٹ کے گھر میں, تب سے ہمارے گھر میں سب کی طبیعت نا بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی. خاص طور پہ میری مسز ابھی بھی ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں, اور وہاں پر یہ کہ ہمارے گھر کے اوپر کرایہ والے رہتے ہیں تو ان کی بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. ان کے گھر میں 2-3 جانور تھے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور اب یہ ہے کہ ہم گھر سے کبھی باہر نکلتے ہیں 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, پلٹ کے جب بھی گھر میں آتے ہیں تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. بہت ہیوی میڈیسن ڈاکٹر کہتے ہیں انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, رونا ہے, چیخنا ہے, سوسائڈ اٹیمپٹس کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. ابھی بھی میری مسز ایڈمٹ ہے اور 3 دن سے میں ہاسپٹل میں, انہوں نے ڈاکٹروں نے ساری میڈیسن ختم کر دی ہے, بند کر دی ہے, تو شی فیلنگ رائٹ, مطلب وہ نارمل فیل کر رہی ہیں. مجھے جاوید بھائی ویسے ایک بات بتائیے, دیکھیں کچھ جس گھر میں آپ شفٹ ہوئے ہیں یہ کیا پہلے سے ویران تھا؟ دوسری بات ہے کہ جب ہم کسی ویسے بھی نارمل کسی کرائے کے گھر میں یا پھر جو گھر لینا بھی ہوتا ہے پہلے وہاں جا کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, پانی جیسے بڑے ہر گھر کے کوئی نہ کوئی اپنے نارمز وغیرہ ضرور ہوتے ہیں, تو آپ نے کوئی ایسی چیز کی تھی؟ ہم 5 وقت نماز پڑھنے والے انسان ہیں, تہجد نماز پڑھنے والے انسان ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ڈیلی کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں, اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایشو ہے کیا, کیونکہ ابھی بھی گھر مطلب یہ کہ اتنے ہیوی ڈوزز گھر میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن میڈیسن کوئی اثر نہیں کرتی, اور گھر سے باہر جاتے ہیں یا کراچی کبھی جاتے ہیں اپنے رشتے داروں میں تو پھر وہاں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. جاوید بھائی آپ لوگوں نے ویسے یہ گھر خرید تو نہیں لیا؟ نہیں کرایہ پہ لیا ہے, اور اس سے پہلے یہاں پہ کوئی نہیں رہتا تھا, گھر میں نیا بنا ہے بالکل زیرو, اور یہ کہ علاقہ بھی نیا بنا ہے. ٹھیک ہے ایک علاقہ ہے جو ابھی نیا آباد ہوا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جواد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس طرح کے معاملات جب اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو پھر یقیناً ظاہر سی بات ہے کچھ غیر بری مخلوقات ہیں, اور وہ یقیناً مومن جنات میں سے تو نہیں ہوں گی, کیونکہ اس طرح سے تنگ کرنا کسی کو بھی یہ مومن جنات کی بات شان نہیں ہے.
تو بہرحال اس طرح سے جب بھی معاملہ ہوا کرے تو صدقہ وغیرہ ضرور دیا کریں. صدقے کی عادت اپنی خود بنائیں. ایک بات صدقہ رد بلا ہوتا ہے. اور جیسے مفتی صاحب ابھی بیان کر رہے تھے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, اونچی آواز میں قرآن مجید کو گھر میں پڑھیں. خود قرآن مجید کی جو ہے وہ برکت سے نزول ہوتا ہے رحمتوں کا, اور یقیناً یہ چیزیں وہاں سے جاتی ہیں. اور ایک روایات میں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ کچھ پرندوں کو پالنے کا حکم ہے گھر میں. جیسے خاص طور پہ کہا گیا مرغ وغیرہ, مرغیاں. ہمارے تو مرغی پالنے کا فیشن نہیں ہے, ہمارے تو جو ہے وہ کتے پالنے کے جواز نکال لیں گے لوگ خود ہی سے. اور جو ہے وہ جس کا حکم ہے روایات میں بکری پالنے کا حکم ہے. بکری پسند نہیں آتی ہے, ان کو گندگی بہت کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور کتا پالنے کے لیے جواز لوگ نکال لیتے ہیں. بہرحال تو کوشش کریں گھر میں کبوتر. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. لوگ تو آج کل یہ کہہ رہے تھے میں کیٹ مدر یعنی ڈاگ مدر, مطلب ایسی سے اللہ معاف کرے. جی دیکھیں اس کے تو سب سے پہلے تو وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں جنہوں نے بچپن میں پیار نہیں دیا, نتیجہ میں اب وہ بلی کتے کو اپنے باپ اور ماں کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے. اپنے آپ کو ان کا ماں باپ کہہ رہے ہیں جی. یہ تو اس سے بڑی قسمت ہے کہ اللہ نے تجھے اشرف بنایا ہے اور تو جانوروں کی طرف. بہرحال تو بنیادی طور پہ تو کام یہ کریں, صدقے کی عادت بنائیں, نماز پڑھتے ہیں اچھی باتیں پڑھتے رہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اگر پھر بھی اس طرح کے مسائل ہیں تو دیکھیے پھر آپ بہتر یہ ہے کہ اس مکان کو چھوڑیں, صدقہ دیں, کسی دوسری جگہ جائیں. کیونکہ بعض اوقات اگر کسی نئی جگہ پر مکان بناؤ اور وہ پہلے سے ویران ہو تو وہ بہرحال بسیرا ہوتا ہے اچھی بری چیزوں کا. بنیادی طور پر یہ. اور دوسری بات, ساری گفتگو کو بس ہم آخری قریب ہو رہے ہیں, اگر قینچی سے لڑائی نہیں ہوتی تو درجی کے گھر میں سکون ہوتا. اگر جو ہے وہ چپل الٹی ہو جائے سفر ہوتا تو پھر جتنے بھی چپلیں بیچنے والے کراچی میں ہیں, اور ان کی ٹریولنگ ہسٹری بہت اچھی ہوتی ہے. اور کالی بلی تو بلا وجہ بدنام ہو گئی ہے. کالا رنگ اس کو اللہ نے دیا تھا, اب آپ نے جو ہے وہ کالی بلی کو اپنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بلی کا کالک نہیں ہے, یہ اپنے من کی کالک ہے جو آپ بلی پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور یہ قینچی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی زبان کا مسئلہ ہے. جیسے کم چلنا چاہیے تھا, ذکر خدا میں چلنا چاہیے تھا, ذکر پیغمبر اکرم میں چلنا چاہیے تھا. تو یہ آپ اپنی زبان کو قینچی پہ ڈالنا, اپنی جو ہے وہ من کی کالک کو کالی بلی پہ ڈالنا, تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں قطعاً شائع نشانی یعنی نان سینس ہے. خود سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری گفتگو کا نچوڑ یہی بن رہا ہے کہ ہم جب تک تعلیمات اسلام کے قریب عملاً نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارے پروگرامز تو ہم پھر بھی کریں گے, ظاہر سی بات ہے, لیکن اس وقت تک آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگا جب تک آپ خود کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے, جب تک آپ خود ایگزیکٹلی اس کو سوچنا شروع نہ کریں. اب وہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مینیفیسٹ کرنا شروع کریں, پاور آف مینیفیسٹیشن. تو اب اچھا کا بھی مینیفیسٹ کریں گے تو اچھا ہوگا. مسز مشتاق ہمارے ساتھ کالر موجود ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز مشتاق کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے نا ٹھیک ٹھاک میں ہوتی ہوں, گھر کے کاموں میں مصروف اور اس طرح سارا, تو ایک دم ہوتا ہے کہ جیسے میرا دل کسی نے پکڑ لیا ہے اور سر کو, اور یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, بیڈ پہ یا چارپائی پہ گر جاتی ہوں اور بڑی دیر تک میری کیفیت رہتی ہے یہ. اس کے بعد میں رقیہ سنوں یا سورہ بقرہ لگاؤں اور پھر جو ہے نا, اور ایک ایسا جیسے کوئی دل میں خوف سا رہتا ہے ہر ٹائم نا, پتہ نہیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. قرآن بھی پڑھتے ہیں, رقیہ بھی سنتی ہوں, سورہ بقرہ بھی گھر میں لگاتی ہوں, صدقہ بھی اپنی ہمت کے مطابق, لیکن یہ اس طرح کی کنڈیشن ہے. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں مسز مشتاق آپ ہمارا شو دیکھتے رہیں, میں ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے جواب بھی لوں گی, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک آ گئی, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے عمران بھائی کالر تھی ہمارے ساتھ مسز مشتاق لاہور سے, جس کا بتا دی کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہیں لیکن ان کو ایک دم سے کہتی ہے کام کاج کرتی صحیح رہتی ہے, لیکن ایک دم سے ان کو انگزائٹی ہوتی ہے, ان کو پالپیٹیشن ہوتی ہے, ان کی دل کی دھڑکن گھبراہٹ سے ہونے لگ جاتی ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ساری چیزیں نیچرل بھی کچھ ہوتی ہے انسانی کمزوری کی وجہ سے, اعصابی کمزوری کی وجہ سے. یہ ایسا نہیں صرف ان کے ساتھ ہو رہا بلکہ خود ہر ایک مرد کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ بھی مختلف کیفیات میں مختلف عمر میں کہیں ایج فیکٹر ہوتا ہے, کہیں کوئی جو ہے انسان کی اپنی صحت کے اندر کوئی چیزیں ہارمونل کوئی امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک تو میڈیکلی چیک اپ بھی ضرور کرانا چاہیے. اور ہمارے یہاں طب حکمت کو جو ہے نا کافی آج کل متروک کر دیا گیا, چھوڑ دیا گیا ہے, لیکن حکمت میں طب میں اور خاص طور پہ طب نبوی میں اسلامک چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جس سے ہمیں قوت ملتی ہے, تو اس کی طرف بھی ہمیں رجوع کرنا چاہیے. خاندان میں کوئی نہ کوئی پہلے حکیم ہوا کرتے تھے اور ان سے ماشاءاللہ یہ کہ بڑی قوت ملتی تھیں اور غذائیں ہماری خالص تھیں. ایک تو یہ فزیکلی میڈیکلی کوئی کمزوری. دوسرا روحانی طور پہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پر جو نا اچانک شیطان کے اور انسان کو دیکھیں مرتے دم تک ایک ہی آپس میں رشتہ چل رہا ہے دشمنی کا, عداوت کا, کہ وہ ایک دم بس بستر پہ گر جانا, نڈھال ہو جانا, دل کی کیفیت کا بوجھل ہو جانا, کسی چیز میں ایک دم انٹرسٹ نہ ہونا,
یہ انسان کا خود ہمزاد ایک جو ہوتا ہے وہ تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، تو اس کی بھی پازیٹیو نیگیٹو وائبس جو ہے وہ انسان کو انرجیٹک بناتی ہیں اور کبھی لو انرجی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ اسلام میں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمزاد ہے وہ ایک لیکوڈ شیپ میں ہے اور بالکل انسان کی وہ کاپی ہوتا ہے، بسا اوقات شرارتی ہوتا ہے، بسا اوقات وہ شریف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن آ رہے ہوتے ہیں۔ رہی بات اس سے پہلے جو آتا ہے گھر کے اندر بھی جو انہوں نے بتایا کہ گھر میں اس طرح آؤ تو بیمار ہو جاتے ہیں، باہر نکلو تو ٹھیک رہتے ہیں۔ ذرا قطع کرانے کی معذرت، آپ نے جیسے کہا کہ یہ ایک لیکوڈ شیپ میں ہوتا ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا یہ اس کا مطلب ہے کیا ہمارے خون کے اندر پھر یہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر میں نے لوگوں سے دیکھا وہ کہتے ہیں جب ہم نے اگر صبح نماز کے ٹائم پہ صحیح اٹھنا ہو تو ہم اپنے ہمزاد سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ اٹھا دیجیے، اور وہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ اٹھ بھی جاتے ہیں۔ یہ خود میں نے بھی 3-4 دفعہ اس کو وہ کیا ہے، تو وہ ایگزیکٹلی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی زیادہ تر تو سرکش ہی ہوتا ہے جو نا وہ برائی کا حکم زیادہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ریگولر اللہ کی عبادت میں ہو تو پھر مطیع فرما بردار بھی ہو جاتا ہے۔ اور اٹھنے کے لیے تو میں نے سورہ کہف کا اکثر اکابرین سے سنا کہ اس کے آخری جو آیت ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے لے کے اینڈ تک، یہ آیت میں میرا خود تجربہ بھی ہے کہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی کام کے لیے پڑھ کے اگر اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ نے آیت کی برکت سے فلاں وقت پہ میرا کام ہو جائے، فجر کے لیے میری آنکھ کھل جائے، تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے، تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ بہرحال انرجی کے لیے آپ کو روحانی قوتیں بھی چاہیے، ہمزاد سے بھی لڑنے کے لیے کچھ قوتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس نے ایک رقیہ ہماری بار بار بات آ رہی ہے رقیہ، تو لوگ عام طور پر ہمارے اردو والے رقیہ کہتے ہیں، رقیہ کا الگ نام ہے، رقیہ یہ دم جھاڑ پھونک اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو رقیہ شرعیہ کے نام سے مختلف آڈیو بھی قرآن کریم کے اس پہ مل جاتی ہیں یوٹیوب پہ۔ بالکل بہتر سب سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود پہلے رقیہ خود پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے۔ بسم اللہ ارقیق کا ایک چھوٹا سا لفظ آتا ہے، اسی سے رقیہ نکلا ہے کہ حضرت جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ سکھایا تھے، بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک، یہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں اور ہر شے سے پناہ میں رکھتا ہوں۔ اچھا اسلام میں واحد چیز ہے کہ یعنی پھونک کے اندر بھی ایک تاثیر رکھی گئی ہے کہ چھو کرنا، پھونکنا یا ہاتھوں پہ دم کر کے پوری باڈی میں پھیر لینا، اس سے یاد ہے کہ ہماری نیگیٹو وائب نظر ودر وہ جھڑ جاتی ہے۔ تو یعنی بہت ساری چیزیں اسلام سے پروف ہوتی ہیں کہ بھئی ان چیزوں کو مانا گیا ہے، یا پانی میں اس طرح کوئی پڑھ کے پھونک کے دم کر کے ہم پی رہے ہیں تو اس سے بھی اثر ہوتا ہے۔ قرآن خود شفا ہے، جس طرح شہد شفا کہا گیا ہے۔ اچھا کچھ اکابرین امت مسلمہ کے علماء کرام انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی مستقل نہیں پڑھ سکتا تو قرآن کی کوئی آیتیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں، فلق ناس ہے یا مخصوص آیتیں وہ لکھ کے گلے میں ڈال لی جائے تو اس سے بھی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ اچھا میں سوری مسز مشتاق میں آپ کی ایج نہیں پوچھ پائی، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 35 ایئرس کے بعد خواتین میں پیری مینوپاز جو ہیں اس کے بھی جو سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں گھبراہٹ، ہاٹ فلیشز، یہ اس کا بھی کہیں نہ کہیں پارٹ ہو سکتا ہے۔ سو میڈیکلی بھی دیکھیں جس نے بات کی کہ کہیں کہ ہماری باڈی میں B12 اور اس میں ایسی بہت ساری چیزیں، وائٹامن ڈی کی جب کمی ہوتی ہے تو تب بھی ایگزیکٹلی ہمیں پیلپٹیشن کی پرابلمز وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک اور کال موجود ہے مسز خالق اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک، بتائیے کیا سوال پوچھنا چاہیں گی آپ؟ اچھا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو خواب دیکھتی ہوں نا رات کے ٹائم تو وہ خواب میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا آپ جو خواب رات کے ٹائم دیکھتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ وہ خواب آپ کے سامنے آ جاتا ہے؟ جی ہاں، اور یہاں میں خواب دیکھتی ہوں نا کہ بہت سی عورتوں نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، ہاتھ رہی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے وہاں سے غم کی خبر آتی ہے۔ مجھے آپ کی بات تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی، آپ نے کیا بات کی کہ اگر آپ میں کہہ رہی ہوں میں خواب دیکھتی ہوں کہ بہت سی عورتیں شادی والا گھر ہے، لڑکی لپسٹک لگائی ہے اور سانچ رہی ہے نا تو جیسے کوئی غم کی خبر آتی ہے تو میں خواب دیکھ کے میں سب جا کے آتی ہوں۔ اچھا تو دوسری بات ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ کتا آ جاتا ہے نا تو میں کہتی ہوں تو چلا جاتا ہے، مجھے وہ اچھی چیز ہے وہیں سے کتا بیٹھا اسی غم کا تو میں اور وہ چلا گیا۔ اتنے ابھی میں حاضر کا خواب سنا رہی تھی اور جب دیکھا تو کتا وہیں بیٹھا ہوا، اتنا چھوٹے خواب آتے بات میں آپ کو گھبرا جاتی ہوں نا، تو مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے چھوٹے خواب آتے ہیں جو دیکھتے ہیں نا وہ ایک بار تھوڑی بار وہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں پریشان بھی ہوتی ہوں۔ اچھا یہ بنی بھائی آپ کو ان کے دو لاسٹ ایگزامپل اس کی سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں وہ جو دیکھیں اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حل بتایا، اگر آپ برے خواب دیکھ رہے ہیں نا تو اپنے بائیں جانب اپنے چہرہ کر کے اور 3 مرتبہ تھتکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آپ نے تھتکارنا ہے
تاکہ یہ جو خوابوں کا سلسلہ ہے نا یہ ختم ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو بھی معاملات ہیں نا وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر غیر مرئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں. کچھ ان کے ساتھ ایسا جو ان کی گفتگو ہے اس سے آئیڈیا یہی ہوا کہ ان کو باقاعدہ طور پر وہ شخص بھی نظر آ رہا ہے جو ان کے خواب میں تھا. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت 7 دنوں تک اپنے گھر میں لگائیں. آیت الکرسی کو معمول بنا لیں، زندگی سے اس کو مائنس نہیں کرنا، آپ نے رکھنا ہی ہے. معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آسان چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں، ان کو یاد بھی رہتی ہیں. اچھی چیز یہ ہوگی کہ آپ اسے مخارج کے ساتھ پڑھیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے دن بھر میں اگر آپ ایک شیٹ بنانا چاہتی ہیں اپنے آگے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو صبح سے لے کر شام تک آپ کی حفاظت ہے. رات میں آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے، رات سے لے کر صبح تک آپ کی حفاظت ہے. تو یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ. جی میں آپ سے بھی اس پہ لینا چاہوں گی رائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو سچے خواب دکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ انزائٹی اور ڈپریشن میں ہیں کہ وہ اس سچے خوابوں میں برے بھی چیزیں ہیں اور جو سچ دکھتی ہیں. تو اس سے بس یہی ان کو ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کچھ قوتیں اور صلاحیتیں دیتا ہے اور کچھ اچھی اور بری چیزیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں جو آزمائش بھی ہوتی ہیں اور رحمت کا رول بھی پلے کر رہی ہوتی ہیں. ایسے میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کریں اور شر سے اس کی امان طلب کریں. دوسرا یہ کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ جو کسی کا مرنا اگر لکھا ہے تو وہ مر جائے گا، آپ کے دیکھنے سے ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ حقیقتاً جو یقینی اور سچے خواب ہیں وہ صرف اور صرف انبیاء کے ہیں. ہمارے خوابوں میں زن ہوتا ہے اور شیطان کا تسلط بھی ہوتا ہے. ہمیں بعض اوقات خواب پورے ہو جائیں 1-2 تو انسان اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو خدا را اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ کارساز حقیقی ہے اور انبیاء کے خواب یقینی ہے. ہمارے خوابوں میں بہرحال احتمال رہتے ہیں، اسی لیے ہمارے خوابوں کو دلیل کا درجہ حاصل لیں گے، چاہے وہ اولیاء اعظام ہی کیوں نہ ہو. آپ تبرک کے لیے، برکت کے لیے ضرور سنیں، برکت حاصل کریں اور احتیاط کریں. اچھی بات ہے، خواب اگر دیکھا تو احتیاط کر لیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن ایمان یہی رکھیں اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا. ساتھ میں ایک اور چیز بھی کہ جب آپ کوئی بھی اگر برا خواب دیکھیں تو کہا جی جاتا ہے، میں کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ خواب اس کو سنائیں جو کہ شخص آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے آپ کے والدین، تو وہ آپ کو اس خواب کی اچھی تعبیر دیں گے. کیونکہ آپ اپنا خواب جس کو بھی سناتے ہیں اگر تعبیر کے غرض سے، تو وہ پھر اگر تعبیر آپ کو جو سامنے والا شخص ہے وہ نالائق ہو اور وہ آپ کو کوئی بھی تعبیر دے دے تو پھر دن آپ اس خواب کی تعبیر کے تابع ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے آپ کو کہ اچھا یا برا خواب ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اچھا نور بھائی یہ بتائیے گا، ہم اکثر آپ کو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، بہت سارے وظائف جو ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں سے منسوب کر کے ان کو پھیلا دیا گیا، بڑے وائرل بھی چل رہے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی یہ مستند ہیں اور یہ مستند نہیں ہیں؟ آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جس بھی ریل کے نیچے آپ واقعی ملینز ویوز دیکھیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسے وظائف بتاتے ہیں، لیکن اب پتہ کیسے چلے گا مستند ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا مثال دیتا ہوں. ایک شخص کے سر میں بہت شدید درد ہے، ویسے طبیب میں بات کر رہا ہوں اسے، تو وہ آپ نے اٹھا کے اس کو بی پی کی دوا دی تھی، لیکن اس کو بی پی کا مرض نہیں تھا، اس کو اس وقت گیس کی پرابلم تھی، تو وہ ریئیکشن کر جائے گی اور باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر دے گی. ایک شخص سر میں درد ہے، مگر سر کا درد نہ گیس کی وجہ سے نہ بی پی کی وجہ سے، بلکہ اس کی آنکھوں میں کمزوری ہے، وہ جو زور لگا رہا ہے اس کی وجہ پر اس کے سر میں درد ہو رہا ہے. اب ایک شخص اس کے سر میں درد ہے، مگر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رات بھر کا جاگا ہوا، نیند پوری نہیں ہے، سر کا درد ہے اور اگر آپ مختلف ٹیبلٹس دیں گی تو اس کا کباڑا ہو جائے گا. تو اسی طرح ہمارے یہ کہ آپ اس کے ماہر کے پاس جائیں. جب آپ اس کے ماہر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں. اس میں سب سے بہترین علماء حق ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں الحمدللہ. آپ ان سے رابطہ رکھیں. آپ کے اس پروگرام میں سب سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں سے کیسے بچیں. جادو سے، نظر بد سے، حسد سے، جیلیسی سے، توہم پرستی سے، دل کی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں. تو قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور تم اپنی جانوں کو ان کے ساتھ روک کے رکھو جو میرا ذکر کرتے ہیں. تو جو اہل ذکر ہیں آپ ان کی محفل میں بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی شامل حال ہو جائیں گی. نبی علیہ السلام کی حدیث میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے اور ایک شخص سامنے سے گزرا، اس محفل میں شریک نہیں تھا. اللہ نے کہا اس کو بھی بخش دو، تو فرشتوں نے پروردگار وہ شامل تو نہیں تھا، فرمایا آیا کس کے پاس تھا؟
تو جب آپ اہل ذکر، اہل علم، اہل فکر کی مجالس میں بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی آئے گی اور نیگیٹیوٹی آپ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آئے گی، زحمت ختم ہو جائے گی، آپ اللہ کی برکتوں کے حصار میں آ جائیں گے۔ تو آج سے جوائن کیجئے، جہاں جہاں اللہ کے ذکر کی مجالس ہیں اس میں ضرور جائیے، اس میں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہم تو یہاں پہ لیبل کر دیں کہ ہم اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ یہ دیکھیں ذکر الہی اللہ ہوگا، کوئی شخص قرآن سننے جاتا ہے، قرآن کی تفسیر سننے جاتا ہے، ہاں سب علماء بیٹھے ہیں، آپ سنیں حدیث رسول ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے، مشکات کے اندر ہے کہ زمین اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، اور جب تک گھر واپس نہیں آتا فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ یہ تیرے کام میں لگ چکا ہے۔ تو آئیے اللہ کے کام میں لگ جائیں، جہاں جہاں مجالس ہیں، اللہ کے ذکر کی محافل ہیں، وہاں جائیے، بیٹھیے، درس قرآن کو سنیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں، اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ والوں کا ذکر کریں گے، اللہ آپ کی گناہوں کو ختم کرتا جائے گا، اور دل کے اندر نورانیت بڑھتی جائے گی، نورانیت بڑھتی جائے گی، انزائٹی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، زندگی پیسفل ہو جائے گی۔ دیکھیے وہی بات ہے کہ اگر آپ جتنا گڑ ڈالیں گے نا تو اتنا ہی آپ کو آگے میٹھا بھی ملے گا، تو آپ اچھی سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، اچھی مینیفیسٹیشن کریں، اور وہی بات میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی ان کا نقصان ہو جائے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز ان سے نقصان ہو جائے، فوراً کہتے ہیں تو نظر لگ گئی ہے، یا اگر آپ خود اتنا ایفرٹ نہیں ڈال رہے تو آپ کہتے ہیں ہم پہ کسی نے بندش کرائی ہوئی ہے، اگر آپ کی خود ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور آپ کا رشتہ نہیں اوپر تو لوگ کہتے ہیں جی ہم پہ کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے۔ سو ہر چیز کو خدارہ ایسی چیزوں سے منسلک کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے اور توہم پرستی سے اجتناب کیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے، زندگی دی تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔